अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस में भलीकार आऊँ यहाँ ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन अॼु असां प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी जो MPA मोहम्मद आसिफ़ ख़ान साहब मौजूद आहिनि। पाण क्यामाड़ी मां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा MPA आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु पाण हिते अॻु में चेयरमैन बि हिते रहिया आहिनि। लोकल गवर्नमेंट जी इलेक्शन में बि हिते उन्हनि हिसो वरितो, कामयाबी बि हासिलु कई। उन सां गॾोगॾु पंहिंजो सॼो इन जो जेको फैमिली जो जेको सिलसिलो आहे उहो हितां जी सियासत में काफ़ी सालनि खां इन्वॉल्व रहियो आहे। पहिरियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां हिन जो तालुक़ु हुयो ऐं हिन जो भाउ हुमायूं ख़ान उहो हितां जो MPA बि थियो आहे ऐं हाणे पाण पीपल्स पार्टी में पाण MPA आहे ऐं संदसि भाउ उहो हितां जो टाउन चेयरमैन आहे। त हिन क्यामाड़ी जी सियासत ते, क्यामाड़ी जे मसइलनि ते ऐं हिननि जी जेका परफॉर्मेंस आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल्हि त कंदासीं पर उन सां गॾोगॾु जेका सिंध जी सियासत आहे, ख़ासि तौर ते जेका मुल्की सियासत आहे, अॼोके प्रोग्राम में असां उन ते बि गुफ्तगू कंदासीं। खंदा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। तो शुरुआत तो खैर हम सियासी गुफ्तगू से ही करते हैं आगाज़, और वो ये कि अभी मौसम वैसे तो ठंडा हो रहा है इस्लामाबाद का, लेकिन एक और गर्मी होने जा रही है कि वो PTI एक बार फिर उन्होंने ऐलान किया है कि 24 नवंबर को वो वहाँ धरना देने जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये धरना कामयाब होगा या फिर जिस तरह 3-4 सीरीज़ उनकी फ्लॉप हुई हैं ये भी नाकाम होगी? देखिए जी, उनका धरना हमेशा एम्पायर की उंगली पे कामयाब हुआ है और अभी उनमें आपस में कंसेंसस नहीं है। हमारे जो खान साहब है, उनकी बहन, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने खान साहब की बेगम के अगेंस्ट उन्होंने बात की है कि पहले वो खुद पाक पतन से 100 बंदे ले आए तो उसके बाद हमारे MNAs MPAs और तंजीम को धमकियां दे कि 10,000 लोग हर MNA MPA लेके आएगा। तो मेरे ख्याल से जैसे अफजल मरवत साहब है, उनकी भी बातें इनके अगेंस्ट आ रही है और नज़र नहीं आ रहा है कि इनमें कंसेंसस। उस वक्त इनमें लड़ाई जो है वो बानी बनने की है। उनकी बहनें भी चाहती हैं कि पार्टी हम हैंडल करे, हमारी जो बुशरा बीबी साहिबा है वो चाहती है कि पार्टी मैं हैंडल करूं, मरवत साहब है या दीगर उमर अयूब साहब है वो चाहते हैं कि पार्टी को हम लेके चले। तो इस वक्त वो ये पार्टी बिल्कुल लावारिस सी चल रही है जिसका कोई रहनुमा नहीं है। तो मतलब बैरिस्टर गोहर जो है वो ऐसे बराए नाम चेयरमैन है? जी, अब बराए नाम चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर। उनसे ज़्यादा तो शेर अफजल मरवत साहब चेयरमैन नज़र आता है, जो जिस तरीके से उन्हें अहमियत दी जाती है। फिर अली अमीन गंडापुर, वो आपके सामने जिस तरीके से वो बातें कर रहा है और चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत से कौम के खुसूसन हमारे पख्तून बेल्ट के जो नौजवान हैं उनके जज्बात से खेलते हैं और उन्हें ये कह के निकालते हैं कि चलो इस्लामाबाद खान साहब को रिहा करके लाते हैं। तो इस मुल्क में जुडिशरी है, कानून है, अदालतें हैं, जजेस हैं, उनको रिहा जजेस ने करना है। तो मासूम अवाम है, उनको मिसगाइड किया जाता है जिस पे ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी भी लगता है कि अगर सिंध से इनके काफिले जाते, इसलिए आता कि उन्होंने 2 ऐलानात किए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और सिंध के जो लोग हैं वो वहीं अपने एरियाज़ में, अपने इलाकों में, अपने शहरों में एहतजाज करें, वो धरने में ना आएँ, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हुकूमतें इनको नहीं छोड़ेंगी, जबकि दोनों सूबों में आपकी हुकूमत है। पंजाब और KP के ज़्यादातर उनका प्रेशर जो है, फोकस जो है वो KPK पर है कि वहाँ से लोग आएंगे, पंजाब पर भी आएंगे। तो पंजाब हुकूमत पर उनको इतना नहीं है कि वो समझते हैं कि यार इनको ये आने देगी। आपकी दोनों हुकूमतों के हवाले से उन्होंने क्यों ये कारकुनान को कहा है कि आप भले अपने सूबों से ना आएँ, क्योंकि आपको शायद रुकावटें डाली जाएँ, आने ना दिया जाए? नहीं, पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत पे यकीन रखती है और जमहूरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की आप स्पीचेस देख लें, को चेयरमैन हमारे जरदारी साहब की आप स्पीचेस देख लें। वो हम खुद लॉन्ग मार्च में गए थे, लॉन्ग मार्च उन्होंने हमेशा कहा है कि सियासत हर जमात का हक है। अब बदकिस्मती ये है कि देखें ना, कल मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि पेशावर की इनकी तंजीम के लोग भी मुस्तफ़ी हो गए, उन्होंने PTI छोड़ दी है। तो ये कल को फिर यही कहेंगे कि हमें रोका गया है। तो मेरे ख्याल से हमारे सिंध की गवर्नमेंट ना उन्हें रोकेगी, उनको खुली इजाज़त है। वो पंजाब का हम कह नहीं सकते, वहाँ नून लीग की गवर्नमेंट है। बहरहाल बलूचिस्तान और सिंध में हम पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन ही नहीं रखती है कि आमराना तौर पे, आमराना तर्ज अमल पे पॉलिटिक्स की जाए। अच्छा, वैसे क्या लगता है कि आपको कि ये जो इस वक्त हुकूमत इस पोजीशन में है कि अब एक बार फिर इनको रोक ले, या आप समझते हैं कि नहीं, इनको आने दिया जाए कि ये आएँ, अपना पुरअमन एहतजाज करें? क्योंकि अगर रुकावटें डालना शुरू हो गई पंजाब से, KPK में चलें ये कि सवाबी तक या उसके आगे तक, जहाँ तक KPK के हदूद हैं, अटक पुल तक, तो फिर तो खैर वो आ जाएंगे, आगे फिर उनकी रुकावटें होंगी। वैसे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि इनको आने दिया जाए कि आएँ और अपना पुरअमन एहतजाज करें और चले जाएँ, या ये कि इनको रोका जाए क्योंकि अगर ये आ गए तो फिर ये बैठ जाएंगे और फिर ये 126 दिन भी बैठ सकते हैं? देखिए जी, इनके माजी से एजेंसीज़ को, इदारों को ये सबक मिला है कि 9 मई का वाक़या आपके सामने, इनको इजाज़त दी गई थी प्रोटेस्ट करने की। उसमें इन्होंने क्या किया?
اس میں انہوں نے ہمارے ان شہداؤں کی مجسموں کی بے حرمتی کی کہ جنہوں نے اپنی جانیں پاکستان پہ قربان کر دی. تو میرے خیال سے رسک گورنمنٹ نہیں لے گی، فیڈرل گورنمنٹ. اور آئی جی اسلام آباد کا بھی 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، اور جس طریقے سے وہ لوگوں کو لانا چاہ رہے تو وہ لوگوں کو ورغلا کے لا رہے، جمہوری انداز میں نہیں لا رہے. وہ اس طرح آ رہے کہ جیسے وہ کوئی شاید کشمیر فتح کرنے نکلے ہو انڈیا سے، یا فلسطین کو اسرائیل سے آزاد کرنے جا رہے ہو. وہ اس قسم سے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ پختون بھائی ہمارے ہیں، ان کے جذبات سے، اور وہ ہے جذباتی قوم، ان کے جذبات سے یہ کھیل رہے ہیں. ہمارے گنڈا پور صاحب دیکھے کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو ماضی کی ان کی احتجاج تھے تو وہ پرتشدد تھے. اور جو 126 دن کا دھرنا آپ نے کہا، تو سر اس وقت بھی دھرنا اس طریقے کا تھا کہ اس وقت امپائر کی انگلی تھی. اب امپائر کی انگلی بھی نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ شاید یہ کامیاب ہو. اچھا، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسے جو وفاقی حکومت ہے اس پر ابھی بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنے ریزرویشنز شو کیے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹس ہوئی تھیں، خاص طور پر جو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت، وہ پوری نہیں ہوئی، حکومت ان سے پیچھے ہٹ گئی ہے. تو ویسے خیر یہ نون لیگ ویسے ہمیشہ کرتی بھی رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں 26ویں آئینی ترمیم پر کام کر رہا تھا اور پیچھے انہوں نے کینالز جو دریائے سندھ پر انہوں نے منظور کر لیے ہیں جو سندھ کے خلاف ہے اور سندھ کو مطلب برباد کرنے کا ایک منصوبہ ہے، تو یہ نون لیگ کا جب پتہ بھی ہے اس طرح کرتی ہے تو پھر کیوں آپ ہر بار اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں؟ دیکھیے، ملک کی سیاست جو ہے، اور ملک ہے تو ہم ہیں. اب کچھ مجبوریاں اس طریقے سے آ جاتی کہ لانگ مارچ میں ہم نکلے تھے چیئرمین کے ساتھ، تو نون لیگ ہمارے ساتھ نہیں تھی. اور جب ہم یہ گورنمنٹ عمران خان کو ہٹا کے گورنمنٹ لی گئی ہے، تو زرداری صاحب کو بھی علم تھا، بلاول صاحب کو بھی علم تھا کہ مہنگائی کا طوفان آئے گا. یہ کڑوا گوڑ ملک کی خاطر انہوں پینا پڑا. اب آپ جیسے آپ نے کنال کی بات کی ہے، لاسٹ سیشن ہمارا اسمبلی کا بھی ویک پہلے ہوا تھا، اس میں باقاعدہ قرارداد منظور کی گئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا پانی جو ہمارا اپنا پانی ہے ستلج کا، جہلم کا، ہم اس سے یہ لیں گے کنال. لیکن وہ آج یہ بات کر رہے، کل خدا نہ خواستہ کوئی اور طریقہ کار ہو. تو اس سندھ کے پانی پہ ڈھاکہ ڈالا جا رہا ہے، جس کی ہم جتنی مذمت کریں وہ کم ہے. آلریڈی سندھ جو ہے نا، وہ ٹیل پوائنٹ پہ کشمیر کے پہاڑوں سے، گلگت بلتستان، افغانستان کے پہاڑوں سے پانی چلتا ہے. کے پی پیتا ہے، پورا پنجاب پیتا ہے، ان سے بچ جاتا ہے پانی، تو وہ ہم سندھ کو مل رہا ہوتا ہے. تو اس میں بھی اگر یہ پورا نہیں ہے کیونکہ وہ ٹیل تک آتا ہی نہیں آتا ٹیل تک، تو اگر یہ کریں گے تو اس کی تو ہم نے باقاعدہ قرارداد پیش کی ہے. نثار کھوڑو صاحب نے قرارداد پیش کی، اور بڑی بھاری اکثریت سے اپوزیشن نے بھی اس میں ہمارا ساتھ دیا. ایک اور چیز کراچی کے کانٹیکسٹ میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کا ایک تو کراچی سے تعلق ہے آپ کا، اور پختون آپ ہیں، اس کے علاوہ یہاں سے پیپلز پارٹی میں تو پھر تقریباً ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں اس وقت. اس میں پنجابی بھی ہیں، اس میں بلوچ بھی ہیں، اس میں پختون بھی ہیں، اس میں باقی قوموں ہیں، زبانیں بولنے والے لوگ، ایم پی ایس، ایم این ایس، کسی نہ کسی حد تک یہاں نیچے چیئرمین، میئر تک ادھر ادھر کہیں نہ کہیں وہ ایڈجسٹ ہیں. پانی کا جب ایشو آتا ہے تو پبلکلی جو باقی ایریاز ہیں کراچی کے علاوہ سندھ کے، وہ لوگ تو آتے ہیں احتجاج کرنے، ہزاروں لوگ وہ وہاں سے کشمور سے آ کر کراچی میں دھرنا دے دیتے ہیں. کراچی کے لوگوں کو کیوں احساس نہیں ہے کہ وہ جو منصوبہ ہے وہ اس کا نقصان اگر کشمور کو، بدین کو، شکارپور کو تو ہوگا، کراچی کو بھی ہوگا، کیونکہ پانی تو کراچی کو بھی چاہیے. بالکل نہیں، ہم تو کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ کئی بات کراچی کی دیگر نمائندہ جماعتیں ہیں، جس میں ایم کیو ایم ہے یا پی ٹی آئی کے پاس کچھ نشستیں ہیں، تو ان کی اپنی پارٹی پالیسی ہے، وہ اس کو دیکھ کے فالو کر کے چل رہے ہیں. ہم نے تو اس پہ پروٹیسٹ بھی کرنا ہے اور کریں گے بھی، اور ہر فورم پہ اس کی آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ. اچھا، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جس طرح میں نے کہا کہ وہ ان کو تمام قومیتوں کو کر رہی ہے، اکوموڈیٹ کرتی ہے، جس ایریا میں زیادہ تر ووٹیں، اور یہ شاید سندھ اسمبلی میں ہی آپ کو اس طرح کا گلدستہ ملے گا، باقی کسی بھی صوبائی اسمبلی میں اس طرح کا نہیں ملے گا. تو آپ جو دیگر قومیتیں آ کر یہاں آباد ہوئی ہیں اور اب پارلیمنٹ کا حصہ ہیں یہاں کا، آپ کیا میسج دیتے ہیں وہاں اپنی برادریوں کو، اپنی کمیونٹیز کو کہ بھائی اس طرح کی رواداری اور جو ہوتی ہے یا اس طرح کا جو ماحول ہے، یعنی کہ وہ جو پاکستان جو تمام قومیتوں کا ملک ہے نا، وہ تو صرف سندھ اسمبلی ہمیں نظر آتی ہے، باہر تو باقی تو آپ جائیں آپ کو شاید اس طرح کا ماحول یا اس طرح کی مثال نہ ملے. ایسے ہی ہے بالکل. میرا تعلق ضلع اٹک سے 1943 میں میرے دادا آئے تھے کراچی پاکستان بننے سے پہلے. ابو یہاں پیدا ہوئے، میری 5th جنریشن اس وقت یہاں پہ ہماری فیملی کی چل رہی ہے. پیپلز پارٹی ایک فیملی ہے، اور وہ ٹریٹ کرتی ہے ہم سب کو فیملی کی طرح.
کہ ہم سب ہماری جو ادی فریال تالپور صاحب ہے وہ جب ہمیں دیکھتی ہے تو بڑے خوش ہوتی ہے. اور میں تو یہ اسمبلی میں بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے پنجاب میں کوئی اردو اسپیکنگ ایم پی اے بتا دے, کے پی میں کوئی سندھی ایم پی اے بتا دے, بلوچستان میں کوئی پٹھان ایم پی اے ماجر بتا دے جو اردو اسپیکنگ بولتا ہو. لیکن صوبہ سندھ واحد ایسا صوبہ ہے کہ جہاں پہ تمام قومیتوں کے, میں خود اسمبلی ممبر ہوں, وہاں پہ پٹھان بھی ہے, عوان بھی ہے, ارائیں بھی ہے, اسکانی بھی ہے, بلوچ بھی ہے, راجے بھی ہیں, اردو اسپیکنگ بھی ہے. اور یہ ایک پیپلز پارٹی یہ مثال دے رہی, اور یہ بالکل ہمارا ایک نعرہ تھا ہماری شہید رانی کا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. تو وہ سندھ اسمبلی میں نظر آ رہا ہے, وہ اسمبلی کہ جس نے پاکستان کی قرارداد منظور کی تھی, اور آج تک وہ اسمبلی اس بات پہ ثابت قدم کھڑی ہے. ورنہ اگر قومیت پہ یا اس قسم کی بات ہوتی تو پیپلز پارٹی ہمیں ٹکٹ نہیں دیتی, نہ ارائیوں کو دیتی, نہ عوانوں کو دیتی, نہ پٹھانوں کو دیتی, وہ صرف سندھی بولنے والوں کو دیتی. بٹ نو, چیئرمین کی بھی یہ خواہش ہے, اور خصوصاً ہماری ادی فریال تالپور صاحبہ وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک فیملی بن کے چلے اور اس طرح پارٹی کو آگے لے چلے. ویسے سے آپ کی فیملی کی بات کریں, کافی وقت سے آپ کی فیملی پالیٹکس میں اور مسلم لیگ نون کا آپ حصہ رہے ہیں, آپ بھی رہے ہیں, آپ کے بڑے بھائی بھی رہے ہیں, اور آپ کے والد صاحب بھی رہے ہیں سب. تو کیا فرق آیا آپ کو نظر آتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں, یا ایسا کیا تھا کہ آپ نون لیگ کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں آئے؟ پیپلز پارٹی کو جب ہم نے دیکھا کہ وہ ان کا ایک جیالہ ورکر بھی ہوتا ہے نا, وہ ایم پی اے سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے, اور اس کی سنائی ہوتی ہے پارٹی کے اندر بھی اور اداروں کے اندر بھی. تو چونکہ ہم اس حلقے سے الیکٹ ہوتے تھے نون کے ٹکٹ پہ, ووٹ ہمارا یہاں اپنی برادری کا زیادہ ہے. ٹاؤن چیئرمین بھی پہلے بنے, بھائی میرے ٹاؤن ناظم پہلے بھی تھے 2005 سے 2010 تک. میں ڈسٹرکٹ چیئرمین رہا ہوں, بھائی ابھی میرے سٹنگ ٹاؤن چیئرمین ہے. یہ پارٹی کی عنایت ہے, ان کا اعتماد ہے, کو چیئرمین زرداری صاحب کا, بلاول صاحب کا. تو پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنی عوام کی خدمت کرنی ہے. اور چونکہ نون لیگ میں ہوتے ہوئے 18 امینڈمنٹ, پھر عوام 18 امینڈمنٹ سمجھتی نہیں ہے کہ وفاق اور صوبے خود مختار ہے, اور حکومت جب بھی پیپلز پارٹی کی بنی ہے سندھ میں بنی. اور پھر میں متاثر اس میں زیادہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے لیاری میں شہید بینظیر بھٹو میڈیکل کالج بنایا, یونیورسٹیز بنائی, ٹراما سینٹرز بنائے. اور اسی طریقے سے میری بھی یہ خواہش تھی بھی ہے بھی کہ ہم اپنے ڈسٹرکٹ میں, تو ابھی ہمارے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے لیاقت علی اسکانی اور ہمارے ایم این اے عبدالقادر پٹیل صاحب, ہم سب کی مشترکہ کاوشوں سے شکریہ ہم ادا کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر اپنے قیادت کا. اس وقت بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کے کیمپس ہمارے لیے منظور کر لیا گیا ہے ڈسٹرکٹ کیماڑی کے لیے, جو کہ دے چھتارا ہاکس بے میں بننے جا رہا ہے. انشاءاللہ جلد میڈیکل کالج بھی آئے گا ڈسٹرکٹ کیماڑی میں. ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنے عوام کو ان کے بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پہ لا کر دے, اور وہ ہمیں پلیٹ فارم نظر آ رہا تھا تو وہ صرف پیپلز پارٹی. اچھا, ایک اور چیز یہ کہ کیونکہ آپ کے بڑے بھائی ایم پی اے بھی رہے ہیں اور نون لیگ سے رہے ہیں, تو سندھ کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ مسلم لیگ نون اب تقریباً زیرو ہے؟ خیر ایم این اے ایم پی اے تو دور کی بات ہے, اب کوئی لوکل گورنمنٹ کی کوئی 2-4 سیٹیں نکلتی ہیں, باقی تو کچھ بھی ان کے پاس نہیں. یہاں تک کہ اب پورے سندھ میں ان کو کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملتے, پورے سب جماعتوں کے ساتھ مل کر بھی لڑتے ہیں لیکن پھر بھی ہار جاتے ہیں. اور جبکہ 97 میں تو گورنمنٹ بنائی تھی یہاں پر, لیاقت جو تو وزیر اعلیٰ بنے تھے نون لیگ. تو یہ اس کے بعد یہ 3 سالوں میں بالکل وائٹ واش کیوں ہوئی ہے؟ قیادت میں کوئی مسئلے تھے, نون لیگ کا پیغام صحیح نہیں پہنچا, یا نون لیگ نے وہ کام نہیں کیے جو سندھ کے ساتھ جو وعدے تھے؟ تو وجہ کیا تھی کہ اب نون لیگ یہاں سے وائٹ واش ہو چکی؟ دیکھیں جی, اس کی سب سے بڑی مثال تو ہمارے سامنے اس صوبہ سندھ کے بہت سینئر سیاستدان جو کہ سابق وزیر اعلیٰ بھی تھے, سید غوث علی شاہ صاحب. غوث علی شاہ صاحب کو جب انہوں نے بالکل دیوار سے لگا دیا, تو ہم تو پھر بھی الیکٹیبلز تو ہیں ہم, بٹ شاہ صاحب کی ایک اپنی ویلیو تھی. اور مشرف کے ٹائم پہ جب انہیں وعدہ معاف گواہ بنانے کی بھی کوشش کی تھی, جو ہمیں پتہ لگا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو کاف لیگ میں پریزیڈنٹ بنا دیں گے, پرائم منسٹر بنا دیں گے, لیکن وہ نہیں مان. تو ان کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی. پھر دوسری بات یہ کہ نون لیگ جو میں رہا ہوں, میں کراچی پریزیڈنٹ رہا ہوں نون لیگ میں یوتھ ونگ کا, اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ نون لیگ پارٹی کم لمیٹڈ کمپنی زیادہ ہے. اچانک سے اس میں مفتاح اسماعیل صاحب آ جاتے ہیں, ایک کاروباری شخصیت ہوتے ہیں, اور وہ آ جاتے ہیں, وہ پارٹی کو لیڈ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ تھوڑے دن رہتے ہیں, اس کے بعد اچانک سے ہمارے گورنر جو تھے زبیر صاحب آ جاتے, پارٹی ان کو دے دی جاتی. اب زبیر صاحب کو علم ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا سروسز تھی اس پارٹی میں کتنی مرتبہ پروٹیسٹ کیے ہیں, کتنی مرتبہ جیل جا چکا ہوں. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں, ہمارے قابل احترام ہے کیونکہ بلاول صاحب ہمیں تربیت دیتے ہیں, ہم کسی کی تنقید خواہ مخواہ نہیں کرتے ہیں.
بشیر میمن صاحب FIA میں تھے, ان کو بس اس لیے وہ لایا گیا کہ جی زرداری صاحب کے خلاف ایک دو باتیں انہوں نے کر لی اور ان کو نواز دیا. اب بشیر میمن صاحب کو کیا پتا کہ بھٹا ولیج کے ماڑی جزیرہ بابا بیٹ میں نون لیگ کا ورکر تھا, وہ کہاں تھا, کونسلر تھا, چیئرمین تھا. تو یہ پارٹی کم لمیٹڈ کمپنی زیادہ ہے, تو اس میں ڈائریکٹر چینج ہوتے رہتے ہیں, کبھی مفتاح اسماعیل صاحب کی شکل میں آتے ہیں, کبھی وہ ہمارے گورنر تھے زبیر عمر صاحب, پھر ابھی آپ بشیر میمن صاحب کو دیکھ لیں, کبھی شاہ محمد شاہ صاحب آ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے پیپلز پارٹی میں جو چیز میں نے دیکھی, آج سعید غنی ہمارے پریزیڈنٹ ہے, تو ان کو چنیسر ٹاؤن سے لے کے کیماڑی ٹاؤن, ملیر ٹاؤن, شاہ فیصل ٹاؤن, وہاں پہ موجود ہر ورکر کا نام بھی آتا ہے. وقار مہدی صاحب ہو گئے, نثار کھوڑو صاحب ہو گئے, وہ گراس روٹ سے وہ اوپر آئے. سعید غنی صاحب UC چیئرمین ہوا کرتے تھے, پھر اس کے بعد وہ سینیٹر بنے, پھر اس کے بعد وہ MPA بنے, آج وہ ماشاءاللہ منسٹر اور کراچی کے پریزیڈنٹ ہے. اور پیپلز پارٹی میں نے جو سب سے اچھی چیز دیکھی ہے جو کہ مجھ پہ خود ہوئی ہے, وہ یہ تھی کہ میری امی کا انتقال ہوا, پارٹی قیادت آئی, میرے غم میں شریک ہوئی. میرے گھر میں شادی تھی, اس کی دعوت ہم نے دی, ہمیں یقین نہیں تھا, لیکن پارٹی قیادت آئی, انہوں نے کہا آپ ہمارے فیملی ہو. وہ یہ تاثر دیتے کہ آپ ہم سے جڑے ہوئے ہو. نون لیگ میں ہم نے ایک بہت لمبا وقت گزارا, نہ غمی کا پتہ, نہ خوشی کا پتہ, نہ وہ کہیں آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں. تو یہ فرق ہے, اسی لیے ہم بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے بہت عزت دی ہے, انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے ان کے ساتھ. اچھا, ایک چیز یہ کہ چلیں وہ پارٹی سطح تک تو وہ لمیٹڈ کمپنی کہتے ہیں آپ, لیکن جب وہ اقتدار میں پھر وہ فیملی کمپنی بن جاتی ہے کہ اگر ایک ان میں سے وزیر اعظم بنے گا تو وزیر اعلیٰ بھی وہی بنے گا جو ابھی بھی ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے لیے کوئی فیملی کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں. جبکہ پیپلز پارٹی میں ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جب ہماری شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی, پیپلز پارٹی سندھ سے کسی کو بھی وزیر اعظم بنا سکتی تھی. انہوں نے میسج دیا, یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹر بنایا. پھر یوسف رضا گیلانی کے خلاف ایک سازش ہوئی اور ان کو عدالت کے ذریعے ہٹوایا گیا, تو بھی سندھ سے خورشید شاہ صاحب بن سکتے تھے, نوید قمر صاحب بن سکتے تھے, ایون کہ ادی بھی اس وقت اسمبلی کی ممبر تھی, وہ بن سکتی تھی. انہوں نے پھر راجہ پرویز اشرف کو بنایا, پھر پوٹوہار سے, پھر سلائکی بولٹ سے, پھر پوٹوہار بیلٹ سے بنایا. ابھی سندھ میں, اور ابھی جو گورنر ہے وہ پھر آپ کے وہ میرے ضلع ایبٹ آباد جی اٹک سے میرے ضلع سے ہیں. گورنر سردار صاحب بہت نفیس انسان ہیں. ابھی انہوں نے لاہور میں ایک بہت بڑا ایونٹ کیا جو PSF ہمارے پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سے ہوا, اس میں ان کی کافی سپورٹ تھی گورنر صاحب کی. تو یہ اس قسم کے وہ ہے. اور آپ دیکھ لیں نا, سندھ میں چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب ہے, ادی اظہر پہ جو ہمارے پاس یہاں پہ ممبر ہے, الیکٹیبل ہے, ریزرو سیٹ پہ نہیں آئی. ادی فریال تالپور ہمارے پاس یہاں ممبر ہے. اگر یہ ہماری پارٹی بھی ایسی ہوتی تو آج چیف منسٹر وہ ہوتے ہیں, لیکن نہیں, انہوں نے میرٹ پہ فیصلے کیے ہیں, چاہے وہ فیڈرل کے ہو چاہے وہ صوبائی ہو. ہاں, بس وہ ایک CEC ہے, وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, یہ کہ کسی نہ کسی حد تک جمہوری عمل ہے. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیں, پھر اس کے بعد بات کرنا. بریک جو وقت ہوا ہے, بریک پٹوں میں بریک کا پوائنٹ ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی جو MPA محمد آصف خان صاحب اس پروگرام میں موجود आहिनि, ان सां गुफ़्तगू करे रहिया आहियूं. हाणे असां ॻाल्हि कंदासीं संदसि तक कैमाड़ी जे बारे में. ऐं हिते जॾहिं ज़िलो ठहियो कैमाड़ी जो त उनखां पोइ पहिरियों भेरो लोकल गवर्नमेंट जी इलेक्शन थी. हाणे जेका जनरल इलेक्शन हुई उहा पहिरियों दफ़ो थी, त उते पीपल्स पार्टी जी छा सूरतहाल रही ऐं हिन वक़्त ताईं नए ज़िले ठहण सां आवाम खे कहिड़ो फ़ाइदो थियो आहे. आसिफ खान साहब, वैसे यही तो बताएं कि ज़रूरी था कि ये डिस्ट्रिक्ट, इसकी वजह क्योंकि एक तो इसमें आपके जजीरे भी आ जाते हैं, फिर ये शहर, फिर पहले तो वेस्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था. तो वैसे डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद आवाम को किस तरह का रिलीफ या किस तरह का फ़ायदा हुआ है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास लिमिटेड जगह आ गई. पहले बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था हमारा, क्लिफ्टन ज़ियाउद्दीन से शुरू होके कट्टी पहाड़ी मंगो पीर तक हमारा ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, जिसमें बुनियादी सहूलियात आवाम तक पहुंचना नामुमकिन से हो गई थी बात. जिस तरीके से मैंने आपको कहा ना कि लियारी डिस्ट्रिक्ट साउथ है, वहाँ बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, तो इस डिस्ट्रिक्ट के लिए अब हमने हॉस्पिटल भी मंजूर करवाया है, यूनिवर्सिटी भी मंजूर कराई है, कॉलेज भी बन रहे हैं हमारे बिल्कुल केमाड़ी के दिल में, लड़कियों के लिए कॉलेज भी बन रहा है. तो हर डिस्ट्रिक्ट की एक अपनी वो होती है, तो उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट का बनना बहुत ज़रूरी था. आबादी बहुत ज़्यादा थी और ये डिस्ट्रिक्ट गेटवे टू पाकिस्तान है. यहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है, आगे समंदर है, समंदर के बाद काफ़ी नाटिकल के बाद जो है ना फिर इंडिया शुरू हो जाता है. हम जो बैठे हैं इसको हम गेटवे टू पाकिस्तान कहेंगे और हमें बहुत ज़रूरी था. चेयरमैन को हमने रिक्वेस्ट की थी, हमारे MN अब्दुल कादिर पटेल, लियाकत अस्कानी, हुमायूं खान,
ہم سب نے ریکویسٹ کی تھی, اس کے بعد ایم اے نے وہ چیئرمین صاحب نے ہماری ریکویسٹ ایکسیپٹ کی اور ہمیں ڈسٹرکٹ بنا کے دیا, جس کی وجہ سے ابھی ڈومیسائل, پی آر سی اور پھر نادرا کے ایشوز, تو وہ سب ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ اب حل ہو رہے ہیں. وہ تمام آفیسز اور آفیسرز وہ سب جو ہیں وہ یہاں پر آ گئے ہیں. اب تو ویسے تو پہلے تو آپ نے ان کے آفس میں جانا ہوتا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پھر آپ کے ٹاؤن بنے ہیں. اب بجٹس جو ہیں وہ آپ کو الگ, کیونکہ ایک ضلع کی حیثیت ہے, تو وہ جتنا جو وہ بجٹنگ ہے, چاہے وہ ٹاؤن چیئرمین کے پاس آ رہی ہو یا جس طرح کی یہاں جو ایم پی ایس جو آپ اسکیمز منظور کروا رہے ہیں, بدلاؤ کتنا آیا ہے اس علاقے میں, تبدیلی کیا آئی ہے؟ دیکھیں جی, او زی ٹی اب مل رہی ہے 3 ٹاؤنز کو, ایک سائڈ ٹاؤن ہے, ایک بلدیہ ٹاؤن ہے اور ایک ماڑی پور کے ماڑی ٹاؤن ہے. او زی ٹی ملنے سے یہ ہو رہا ہے کہ جو میونسپل کے کام ہیں, اب وہ پہلے تھا ہمارا آفس اورنگی ٹاؤن میں, ڈسٹرکٹ کا آفس, جو کہ عوام کی پہنچ سے بہت دور. اب وہ آ گیا ہے آپ کے ہر یونین کونسل سے 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ٹاؤن آفس ہیں, وہاں پہ تمام آفیسرز موجود ہوتے ہیں. عوام کو یہی سیوریج کے مسائل ہوتے ہیں, اسٹریٹ لائٹس کے مسائل ہے, پینے کے پانی کے مسائل ہیں, تو وہ فی الفور وہاں سے حل ہو جاتے ہیں. جو یہاں پہ ملازمین ہیں اور لوگ ہیں, تو وہ بھی اب وہ ایشوز ان کے ساتھ نہیں ہیں جو پہلے ہوتے تھے. جیسے گوشت ملازمین بہت زیادہ تھے, بڑا ضلع تھا, معلوم نہیں پڑتا تھا کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب ہر ایک چیز پہ چیک اینڈ بیلنس ہے, اس کے اوپر ایک ٹاؤن چیئرمین ہے, ٹاؤن میونسپل آفیسر ہے, اور ٹاؤن چیئرمین جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ پیپلز پارٹی نے آپ کو ضلع دیا, تو کیا صورت چل رہی الیکشن میں آپ کے عوام نے, آپ نے پیپلز پارٹی کو اس کے بدلے میں کیا دیا؟ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی نے ضلع دیا, عوام نے بھی پیپلز پارٹی کی بات پہ امین کہا. لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے, پیپلز پارٹی کو یونین کونسلز کے کونسلر سے لے کے ٹاؤن کے چیئرمین تک پیپلز پارٹی کو جتوا کے دیے اس عوام نے. جنرل الیکشن ڈسٹرکٹ بننے کے بعد ہوا, پہلی مرتبہ ایم اے نے ایم پی ایس کی سیٹیں ڈسٹرکٹ سے نکلی کیماڑی سے. اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے ڈسٹرکٹ کیماڑی کو ایک اور اعزاز حاصل ہے جو کہ میئر کراچی بھی مانتا ہے. ہم نے میئر کراچی کو 40 چیئرمین دیے یونین کونسل کے, ملیر سے بھی زیادہ, ایسٹ سے بھی زیادہ, سینٹرل سے بھی زیادہ, کورنگی سے بھی زیادہ. ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ کیماڑی سے اتنے چیئرمینز نکلے کہ آج میئر کراچی ہمارا ہے, فرسٹ ٹائم. حالانکہ ہماری شہید رانی کی بھی خواہش تھی, لیکن بدقسمتی سے وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے. ان کے ہوتے ہوئے میئر کراچی ہمارا نہیں ہے, لیکن آج اللہ ان کو کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے, آج وہ نہیں ہے, لیکن ان کا بیٹا ہے, اور الحمدللہ میئر کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. اچھا, تو اس میئر کے ہونے سے اور پھر یہ ساری چیزیں ہونے سے میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پر کام کیا ہوئے ہیں, لوگوں کو سہولیات کیا ملی ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں جو فوری طور پر حل ہونے چاہیے؟ سر, میونسپل کے جو سہولیات ہیں وہ میئر کراچی کے آنے سے کافی حد تک ہمیں سہولیات ملی ہے. مرتضیٰ وہاب ایک انرجیٹک پرسن ہے, بہت اچھا نمائندہ ہے. ہمارے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں میونسپل کے حوالے سے ہم ان کو کہتے ہیں اور وہ اس کو فوراً ایڈریس کرتے ہیں. مرتضیٰ وہاب, ان کے ساتھ ہمارے لوکل گورنمنٹ کے جو منسٹر ہے سعید غنی صاحب, ہم جو ان کے کرنے کے کام ہوتے ہیں ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں. تو ہماری عوام مطمئن ہے, اسی لیے تو ہم آج الیکٹ ہے. ٹاؤن چیئرمین پیپلز پارٹی کا, یو سی چیئرمین پیپلز پارٹی کا, ایم این اے پیپلز پارٹی کا, ایم پی اے پیپلز پارٹی کا, کونسلر پیپلز پارٹی کے. تو اٹس مین پیپلز پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے نا, تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کرتی, میئر کراچی ڈیلیور نہیں کرتا, باقی نمائندے ڈیلیور نہیں کرتے, تو آپ یقیناً آج یہاں پہ کوئی اور ایم پی اے بیٹھا ہوتا. اچھا, یہ ایک اور چیز ہے کہ آپ کا جو یہ حلقہ خاص طور پر یہ خود ایک جزیرہ ہی ہے, اس کو آپ کو 2-3 جزیرے بھی لگتے ہیں, لیکن یہ خود بھی ایک جزیرہ ہے کیونکہ آپ کے چاروں اطراف میں سمندر ہے. جی ہاں, پھر چاہے تھوڑا ہی مفاصلہ ہے لیکن بیچ میں سمندر تو آتا ہے, یہ نیٹی جیٹی سے در. تو یہاں پر جو سب سے زیادہ جو چیلنجنگ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ پینے کا صاف پانی, تو وہ کیا مہیا ہو رہا ہے, یا ابھی علاقے محروم ہیں صاف پینے کے پانی سے, کیونکہ اس لائن کو یہاں پر آنا, اور یہ کیونکہ جس طرح آپ نے وہ بات کی نا کہ وہ دریا کا ٹیل ہے, تو پھر یہ اس طرف سے جب ہم آئیں گے جہاں سے پانی آتا ہے تو پھر یہ کراچی کا ٹیل ہے, تو پینے کا پانی کیسے پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے جی, کیماڑی جو ہے وہ ٹیل پوائنٹ پہ بالکل پانی پورا کراچی پی لیتا ہے, تو اس کے بعد ہمیں پانی ملتا ہے. اب چونکہ کراچی کی آبادی, خوش قسمتی سے کہوں کہ پیپلز پارٹی خدمت کر رہی ہے, پورا پاکستان آ کے یہاں رہ رہا ہے. ہم کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے کراچی سے حیدرآباد کا سفر
نہیں کٹتا تھا. اب کراچی سے حیدرآباد کے لیے جیسی ٹول پلازا کراس کرتے تو رائٹ لیفٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہیں بیریا ٹاؤن بن رہا ہے, کہیں پہ ڈی ایچ اے بن رہا ہے, کہیں پہ فضائیہ بن رہا ہے, کہیں پہ 10 سوسائٹیز بن رہی. تو کراچی اور حیدرآباد کا فرق ختم ہو رہا ہے. آبادی کراچی کی بڑھ گئی ہے. پوری پاکستان کی عوام کراچی پہ, سندھ پہ ریلائی کرتی ہے. جو سندھ کا ڈویژن ہے کراچی, یہاں پہ آ کے وہ بزنس کرتی ہے, جس کی وجہ سے پانی کی بھی شارٹیج ہو رہی ہے, میونسپل ایشوز بھی ہو رہے ہیں. یہاں پہ جو بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کو چیئرمین ہمارے آصف علی زرداری صاحب کو ہم نے یہ بات پہنچائی میئر کراچی کے ذریعے. تو اب ہمیں ایک ڈسٹرکٹ کیماڑی کو ایک کینال مل رہی ہے جو کہ ہب ڈیم سے آ رہی ہے. ہب ڈیم سے ایک کینال آ رہی ہے جو کہ پانی اولڈ کراچی کو دے گا. دیکھیں نیا ناظم آباد بن گیا, نیا گلشن اقبال بن گیا. ہم نیا نہیں ہیں, لیاری بھی پرانا ہے, ہم بھی پرانے ہیں, ماڑی پور بھی پرانا ہے, شیرشاہ بھی پرانا ہے, گولی مار, جہان آباد, یہ پاکستان بننے سے پہلے کی آبادی ہے. تو ایک نیا ناظم آباد بن رہا ہے تو اس کو پانی چاہیے. پانی وہ کہاں سے لیں گے؟ وہی جو پانی ہمیں آ کے مل رہا تھا وہ وہاں سے لے جا رہے. اسی طریقے سے ہمارا پانی پیچھے تقسیم ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے زرداری صاحب کی ہم پہ خصوصی عنایت ہے ہمارے ڈسٹرکٹ بھی. آپ کو میں نے کہا نا ڈسٹرکٹ بننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ K4 سے بھی ایک لائن آ رہی ہے جو کہ لیاری ندی سے آ رہی ہے. لیاری ندی سے آ کے سیدھا لیاری کو پانی دے گی, اس کا محمدی کالونی تک پہنچے گی, جسے ہم المعروف مچھر کالونی کہتے ہیں, ماڑی پور روڈ پہ. اور ایک کنال ہماری آ رہی ہے جو کہ صرف ہمارے اولڈ کراچی کے لیے. زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جو اولڈ کراچی ہے اس کو پانی دینا میرا ویژن ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی فروری کی کوئی ڈیٹ دی ہے, اس کی اوپننگ ہوگی جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے. پانی کا ایک ایشو ہے اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے کافی مرتبہ وعدے کیے ہیں لیکن وہ وعدوں پہ پوری نہیں اتری. اور K4 کے لیے جو فنڈنگ ہمیں چاہیے سندھ گورنمنٹ کو وہ پرووائڈ نہیں کر رہی, چاہے وہ NFC کے ذریعے ہے, چاہے وہ پانی کے معاملات کے حوالے سے ہیں. تو بس یہ دل بڑا ہے بلاول صاحب کا, ہر چیز کو پی جاتے, ورنہ نہیں چل سکتے, ویسا چلنے جیسے نہیں ہے. چلنے جیسے نہیں. یہ صرف چیئرمین صاحب کا دل ہے کہ محترمہ کہتی تھی کہ گورنمنٹ نے اپنا وقت پورا کرنا ہے, ورنہ یہ تو جس طریقے سے معاملات جو وعدے دعوے کیے ہیں تو اس کے بعد بدقسمتی سے جب بھی یہ الیکٹ ہوتے ہیں تو ان کی گورنمنٹ بیوروکریسی چلاتی ہے. DC چلاتا ہے, اسپیشل سیکٹری چلاتا ہے, پولیٹیکل لوگ نہیں چلاتے. تو ان کو اسی لیے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کمٹمنٹ زرداری صاحب سے کیا کی تھی یا کسی اور ایک طرف زرداری صاحب جس سے کمٹمنٹ کر لے تو اس کو زمین سے آسمان پہ بٹھا دیتے ہیں. اچھا, ویسے کیا لگتا ہے کہ K4 کے منصوبے سے پانی کا مسئلہ کس حد تک حل ہو سکتا ہے؟ اور باقی نون لیگ کی حکومت یا وفاقی حکومت کا تو معاملہ ہے تو وہ تو نہ K4 کے لیے فنڈنگ کر رہی ہے, نہ موٹر وے جو حیدرآباد سے سکھر تک ہے. ان کو جتنے بھی منصوبے ہیں وہ پنجاب میں ہی ان کو بنانے ہیں, ان کو ہی رکھنے ہیں. تو یہ جو اس طرح کا رویہ ہے ان کا نون لیگ کا, تو آپ کیونکہ مین اتحادی ہیں, آپ کے بغیر تو وہ یہ حکومت بن ہی نہیں سکتی, ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتی. تو تھوڑا پھر آپ ان کی لگامیں کھینچیں. دیکھیں K4 کی جو لائن ہے اس سے ایک تو پانی ہمارا چوری ہونے سے بچ جاتا ہے, سیکیور ہو جائے گا. اور جو ٹائم ٹیبل ہے تمام علاقوں کو, ڈسٹرکٹس کو پانی دینے کا, ان کو اپنے ٹائم پہ پانی ملا کرے گا. آپ لیاری ندی سے کبھی گزرے تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ ایک پلرز کے اوپر ایک 24 انچ کی لائن نظر آئے گی جو اوپن آ رہی ہے روڈ کے اوپر, تاکہ اگر کہیں چوری ہو تو ہمیں نظر آ جائے, یا واٹر بورڈ جو اس کی جو اس کو آن کرتی ہے تو اس کو نظر آ جائے. رہ گئی بات فیڈرل گورنمنٹ فنڈنگ نہیں کر رہی ہے تو بدقسمتی کہہ سکتے ہیں, وہ تو اسٹیل مل بیچ رہی ہے, تو PIA بیچ رہی ہے, اور چیئرمین کہہ رہے کہ اسٹیل مل ہمیں دے دو, سندھ گورنمنٹ کو دے دو, سندھ گورنمنٹ اسٹیل مل چلائے گی, بیچو مت, پرائیویٹائزیشن مت کرو. تو اس حکومت کی تو بس بدقسمتی ہے کہ جب بھی آتے ہیں, چاہے 98 میں آئے یا جب بھی آئے, انہوں نے ہمیشہ بزنس مینوں کو امپورٹنس دی ہے اور سرکاری املاک کو انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم پرائیویٹ کرے. تو یہ بھی اختلاف کی وجہ ہے. اب دیکھیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چیئرمین کا دل بہت بڑا ہے, وہ ان کو لے کے چلنا چاہتا ہے, شاید یہ ان کو سمجھ میں آ جائے. اچھا خیر صاحب, ایک اور چیز یہ کہ آپ کا جو حلقہ ہے اس میں جس طرح میں نے کہا کہ پورا جزیرہ ہے, لیکن 3 بڑے جزیرے آتے ہیں جو کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں, بیچ میں آپ نے بھی اگر جانا ہے تو آپ کشتی میں جائیں. جی ہاں, لانچ کے ان کے کیا ایشوز ہیں, وہ آپ کس حد تک ان کو حل کر سکے ہیں؟ کیونکہ چلیں پہلے تو آپ یہاں سے جیتے رہے, آپ یہاں آپ کے بھائی, کیونکہ وہاں نون لیگ کی حکومت نہیں ہوتی تھی سندھ میں تو اس لیے شاید اتنا ریلیف نہیں ملا, لیکن اب کتنا ریلیف دے چکے ہیں, یا کیا پروپوزل ہیں آپ کے پاس کہ آپ آنے والے دنوں میں ان جزائر پر کس طرح کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, اور یہ ان کو ہم ٹورزم کے لیے کیوں استعمال نہیں کر پائے؟ دیکھیں, ہمارے ان جزیروں پہ ماہی گیر رہتے اور یہ وہ ماہی گیر ہے جو کہ سمندر کا سینہ چیر کر
پاکستان کے لیے زر مبادلہ سمندر کے اندر سے لاتے ہیں، جو کہ کریبس کی شکل میں، فش کی شکل میں، پراؤنس کی شکل میں ہوتی ہے، اور پاکستان کی فشریز اس سے چل رہی ہے اور زر مبادلہ پاکستان کما رہا ہے اس میں۔ ان کے ایشوز ہیں، پینے کا پانی ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہیں۔ پینے کے پانی کے لیے ان کے لیے ایک لائن زیر سمندر 2008-9 میں ڈالی گئی تھی، وہاں سے انہیں پانی سپلائی کیے جا رہے جو کبھی کم و بیش پانی کی شارٹیج کی وجہ سے انہیں کم ملتا ہے۔ دوسرا بنیادی سہولت صحت کی ہے، تو وہ بھی ڈسپنسریز وغیرہ ہم نے وہاں بنائی ہے سندھ گورنمنٹ نے۔ ابھی ماہی گیر چونکہ غریب طبقہ ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ابھی وہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہماری بیواؤں کو، ہماری بہنوں کو باقاعدہ ان کے کارڈز بنائے گئے ہیں، ان کو ان کے دہلیز پہ پیسے پہنچ جاتے ہیں تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکے۔ اور یہ تینوں جزیرے جو ہیں یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، اور ایک جزیرے کی پاپولیشن ہے تقریباً 18 سے 22 ہزار، اور 3 جزیرے ہیں ہمارے پاس، اور زیرو کرائم ہے وہاں پہ، اور زیرو کرائم کی وجہ سے وہاں پہ امن بھی ہے، سکون بھی ہے۔ اور یہ پاکستان بننے سے 200-250 سال پرانے جزیرے جب پاکستان بھی نہیں بنا تھا، اور بیسکلی کراچی تو کہتے ہیں کہ کراچی ماہی گیروں کا تھا، چاہے وہ سندھی ماہی گیر ہے یا کچھی ماہی گیر ہے۔ تو یہ مائی کلاچی نام جو رکھا گیا، یا کیماڑی ہو گیا، اس طرح کے جو پرانے نام ہیں، یہ وہی انہی لوگوں کے تھے کہ جو کراچی کے آبائی تھے اور کراچی کو جو اون کرتے تھے شروع سے۔ اچھا، ان کو جو بنیادی طور پر تعلیم ان کا حق ہے، ان کے بچے جو ہیں وہ بھلی ماہی گیری کے ساتھ ہی کریں کام، وہی کریں جو ماہی گیری ہے، لیکن ایجوکیشن تو ان کا بنیادی حق ہے۔ تو تعلیم کے لیے وہاں پر آپ نے کیا پلان کیا ہوا ہے؟ اور دوسرا جس طرح آپ ہیلتھ کہہ رہے ہیں، ایک تو ڈسپنسریز جو ہیں وہ کیا 24 آور تو نہیں ہوتی ہوں گی، تو ایمرجنسی میں ان کو کس طرح کی وہاں پر فیسلٹی ہے کہ اگر کوئی ڈیلیوری ہو رہی ہے، کوئی اور چیز اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کس طرح ریپڈلی چیزیں ریسپونڈ ہوتی ہیں؟ ریسنٹلی ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارے ایم این اے عبدالقادر پٹیل صاحب اور ٹاؤن چیئرمین ہمایوں خان، ہم سب گئے شمس پیر میں، ہم نے ایک ڈسپنسری کا سنگ بنیاد رکھا اور ایک اسکول کا، اور باقی جزیرہ بابا الگ ہے، جزیرہ بھٹ الگ ہے، جزیرہ شمس الگ ہے۔ یہاں پہ بھی اسکولز بھی ہیں، اور کچھ اسکول این جی اوز ہیں ہمارے پاس وہ چلا رہی ہے، کچھ اسکول ہمارے گورنمنٹ کے ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ اور رہ گئی جو آپ نے کہا نا ایمرجنسی کی صورتحال میں، تو ان کے پاس یہاں پہ ایمبولینس وغیرہ جو لانچ کی ایمبولینس ہے وہ بھی ہوتی ہے، ڈیلیوری کیسز وہاں پہ بھی اس قسم کی سہولیات موجود ہے ڈسپنسری کے اندر۔ اور اگر سپوز وہ وہاں نہیں کرانا چاہتے تو وہ پہلے آ کے ایڈمٹ ہو جاتے ہیں کراچی کے سول ہاسپٹل میں یا جناح میں، یا پھر اگر کوئی پرائیویٹ کہیں پہ جانا چاہتے ہیں وہ وہاں چلے جاتا ہے۔ تو بس آخر میں وہی ٹورزم کا میں سوال دوبارہ دہراؤں گا کہ ٹورزم کے لیے ان جزیروں کو کس حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے؟ وہاں سے بھی ہم کما سکتے ہیں، بہت سارے دنیا میں ممالک ہیں جو ٹورزم سے کماتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنے خوبصورت اور اتنی تعداد میں جزیرے ہیں لیکن ہم ان کو ادھر ٹورزم کو پروموٹ نہیں کر پائے۔ ہاں، یہ آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے۔ ابھی ریسنٹلی منوڑا میں ایک پارک بنایا ہے سندھ گورنمنٹ نے، اور وہ پھر وہاں پہ جتنے ہمارے پورے شہر کراچی کے لوگ آتے ہیں اس پارک کو اویل کرتے ہیں، اس پارک میں سیر و تفریح کرتے ہیں، اور وہ ایک مناسب سا ٹکٹ اس کا رکھا گیا ہے، کنٹونمنٹ کو گفٹ کیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، جس کا افتتاح چیف منسٹر نے کیا تھا خود۔ باقی ان جزائر کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے زرداری صاحب جو ہے وہ، کیونکہ محترمہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی تھی تو وہ جزیرہ بابا بٹ گئی تھی، اور اس نے وہاں جا کے اس کو لیز کرا دیا تھا۔ تو ہماری قیادت بھی ڈائریکٹلی جزیروں کو بڑا انٹرسٹ لیتی ہے اس کے معاملے میں، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ لائے عمل ہم بنائیں گے، جس طریقے سے منوڑا میں ہم نے کیا ہے ان جزائر میں بھی کریں گے۔ محمد آصف خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمیں، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔